हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अजीम उल्लाह साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसमें आज इमरान खान साहब को रिहा करने का जो है हुक्म दे दिया गया है। सेक्रेटरी साहब से पूछते हैं कि ये तो मामला तमाम देख रहे हैं पीटीआई के, इस वक्त ये अंदरूनी बातें इस वक्त क्या चल रही हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि पीटीआई चूंकि पढ़ी लिखी पार्टी है ना, तो नून लीग को अंग्रेजी फैसलों का पता नहीं चलता था। खान साहब को रिहा करने का हुक्म तो हाई कोर्ट ने दे दिया है। उनके खिलाफ जो सजा थी वो फैसला सस्पेंड हो गया है। एक केस में उनको जमानत मिलेगी, दूसरे में उनको बुला लिया जाएगा, फिर तीसरे में बुला लिया जाएगा। क्या मामला नजर आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी तो पूरी क्रश होती नजर आ रही है। अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हाल हो। खान साहब आपके सामने ये 5 अगस्त से कस्टडी में हैं। इसके बावजूद पीटीआई अपनी जगह पे है। जितना पुलिस ने टॉर्चर किया है, पुलिस ने जितना जुल्म किया है, कोई आदमी कह ही नहीं सकता कि पीटीआई को ख़त्म कर दिया। आप सर्वे देखें, 81% तो जब खान साहब अभी जेल नहीं गए थे तो जीटी रोड पे 81% थे हम। अब शायद 1-2% हमारी मकबूलियत ज़्यादा बढ़ी। जहाँ तक उनकी अरेस्ट का ताल्लुक है तो ये इस तरह के हथकंडे हमेशा ही आजमाए जाते हैं। जो अवाम की आवाज़ होती है, जो लोगों के हक़ के लिए लड़ता है, उसको दबाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। जितने भी केसेस हैं उनमें अगर वो अरेस्ट करेंगे तो इस पे लॉ मौजूद है कि जितने केसेस आपके खिलाफ होंगे उनमें एक केस में अरेस्ट, सब में अरेस्ट तस्वुर हो। ये नहीं हो सकता कि एक में अरेस्ट करने के बाद दूसरा, तीसरा, ये 6 महीने नहीं चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के और गेम है, और इंशाल्लाह खान साहब हमारे साथ। जब एक सहाफ़ी ने पूछा प्रोग्राम में, जी खान साहब को आपने चोर कहा, तो मियाँ साहब ने कहा वो चोर नहीं है, वो सर्टिफिकेटेड चोर है। तो मियाँ साहिबान को शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क में चोरी की बुनियाद ही उन्होंने रखी। जहाँ तक सर्टिफाइड चोर की बात है, पीटीआई का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि जितने लोगों ने तोशा खाना से तोहफे लिए हैं वो सारे के सारे पब्लिक किए जाएं, तो क्लियर हो जाएगा कि चोर कौन है। खान साहब ने तो अगर एक तोहफा लिया था तो उसको बेच के उन्होंने सड़क बनवाई। यहाँ तो ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने आउट ऑफ वे ज़ाब्तों को रिलैक्स करवा के कानून की खिलाफ वर्जी में तोशा खाने से चीज़ें ली और अपने ज़ाती इस्तेमाल में आज तक ला रहे हैं। ये तो फैसला करने वाले खुद चोर। तो आपने देखा है कि कोरोना जैसी वबा के दौर में, जबकि पूरी दुनिया में महंगाई की एक लहर आई थी, पाकिस्तान में बिजली उन्होंने इंडस्ट्री के लिए सस्ती की। पाकिस्तान में डैम्स पे काम हुआ, एहसास प्रोग्राम हुआ। आपने देखा है कि गरीब लोगों को पैसे मिले। सेहत कार्ड एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था। वो तो सेहत कार्ड जैसा काम तो दुनिया की जो एडवांस नेशंस हैं वो नहीं कर सकी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अजीम उल्लाह साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इसके अंदर मौजूद हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के ऑफिस में। आज इमरान खान साहब को रिहा करने का जो है हुक्म दे दिया गया है, लेकिन मुख्तलिफ चाहे को ये भी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असल मामला क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है सीनियर सेक्रेटरी साहब से पूछते हैं कि ये तो मामला तमाम देख रहे हैं पीटीआई के, इस वक्त कि अंदरूनी बातें इस वक्त क्या चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैंने सोचा था कि यहाँ पे मिठाइयाँ चल रही होंगी, कोई जश्न का समा होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खामोशी यहाँ छाई हुई है। क्या अंदर की कोई बात आपको पता तो नहीं चल गई कि खान साहब के साथ क्या होना है अब? नहीं, पहली बात तो ये है कि पीटीआई चूंकि पढ़ी लिखी पार्टी है ना, तो नून लीग को अंग्रेज़ी फ़ैसलों का पता नहीं चलता था। खान साहब को रिहा करने का हुक्म तो ज़ाहिर है हाई कोर्ट ने दे दिया है। उनके ख़िलाफ़ जो सज़ा थी वो फ़ैसला सस्पेंड हो गया है। लेकिन साथ ही साथ वो साइफ़र केस में उनके अरेस्ट के हवाले से एक एटीसी कोर्ट से इस्लामाबाद की जेल में एक ऑर्डर पहुंचा है कि कल उन्हें प्रोड्यूस किया जाए उस केस में। तो अब इससे तो बिल्कुल क्लियर है कि आज उनकी रिहाई पॉसिबल नहीं होगी। यानी कि कल एक साइफर केस के मामले में खान साहब पेश होंगे अदालत में, तो क्या लगता है कि उसमें भी बड़ी होने के चांसेस हैं? कहीं ये तो नहीं है कि खान साहब के तकरीबन मोर देन 150 केसेस हैं, एक केस में उनको जमानत मिलेगी, दूसरे में उनको बुला लिया जाएगा, फिर तीसरे में बुला लिया जाएगा, तो क्या मामला नजर आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी तो पूरी क्रश होती नजर आ रही है। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हाल हो। खान साहब आपके सामने ये 5 अगस्त से कस्टडी में हैं। इसके बावजूद पीटीआई अपनी जगह पे है। 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए हैं, जितना पुलिस ने टॉर्चर किया है, पुलिस ने जितना जुल्म किया है, वर्कर्स के घर तोड़े गए हैं, वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, ख़वातीन की तज़लील की गई है, कोई आदमी कह ही नहीं सकता कि पीटीआई को ख़त्म कर दिया। आप सर्वे देखें, 81% तो जब खान साहब अभी जेल नहीं गए थे तो जीटी रोड पे 81% थे हम। अब शायद 1-2% हमारी मकबूलियत ज़्यादा बढ़ी है। जहाँ तक उनकी अरेस्ट का ताल्लुक है तो ये इस तरह के हथकंडे हमेशा ही आजमाए जाते हैं। जो हक़ की आवाज़ होती है, जो अवाम की आवाज़ होती है, जो लोगों के हक़ के लिए लड़ता है, उसको दबाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। तो इस किस्म की बातों से ना तो हम डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं। ये जितने भी केसेस हैं उनमें अगर वो अरेस्ट करेंगे तो इस पे लॉ मौजूद है कि जितने केसेस आपके ख़िलाफ़ होंगे
ان میں ایک کیس میں اریسٹ، سب میں اریسٹ تصور ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک میں اریسٹ کرنے کے بعد دوسرا تیسرا، یہ 6 مہینے نہیں چلے گا. زیادہ سے زیادہ 15-20 دن کے اور گیم ہے، اور انشاءاللہ خان صاحب ہمارے ساتھ سر ہیں. اس وقت پارٹی اسٹیٹس کیا ہے خان صاحب کے اس فیصلے کے بعد؟ جو خان صاحب پہ ایک سرٹیفکیٹڈ چور کا ایک لیبل لگا تھا، شہباز صاحب نے جب ایک صحافی نے پوچھا پروگرام میں، جی خان صاحب کو آپ نے چور کہا، تو میاں صاحب نے کہا جو چور نہیں ہے وہ سرٹیفکیٹڈ چور ہیں. اب تو اس کیس پہ جو ہے باعزت طریقے پہ وہ رہا کر دیا گیا انہیں، تو آپ کیا کہیں گے پارٹی اسٹیٹس کتنا جو ہے ان کا مورال جو ہے ہائی ہوا ہے؟ ایک تو میاں صاحبان کو شرم آنی چاہیے، اس ملک میں چوری کی بنیاد ہی انہوں نے رکھی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا یہ فیصلہ آیا تھا، جس کورٹ میں یہ کیس چلا، جس کورٹ نے جس طرح سے اس کو ڈیلیور کیا فیصلے کو، نہ تو یہ ڈائریکٹ استغاثہ فائل ہو سکتا تھا، نہ سیکٹری الیکشن کمیشن آتھرائز تھا کہ وہ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو یہ ڈائریکشن دیتا کہ وہ استغاثہ فائل کریں. یہ ساری اللیگلٹی تھی، وہ کلیئر ہو گئی ہیں، ابھی کھل کے سامنے آ گئی ہے. جہاں تک سرٹیفائڈ چور کی بات ہے، پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، اور لکیلی اب وہ اس ہفتے میں فکس بھی ہو گئی ہے وہ پٹیشن کہ جتنے لوگوں نے توشہ خانہ سے تحفے لیے ہیں وہ سارے کے سارے پبلک کیے جائیں. وہ میں ابھی آج ہی سن رہا تھا کہ وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں وہ بینچ شاید آج یا کل وہ ہیئرنگ سٹارٹ کرے گا، تو کلیئر ہو جائے گا کہ چور کون ہے. خان صاحب نے تو اگر ایک تحفہ لیا تھا تو اس کو بیچ کے انہوں نے سڑک بنوائی. یہاں تو ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے آؤٹ آف وے ضابطوں کو ریلیکس کروا کے قانون کی خلاف ورزی میں توشہ خانے سے چیزیں لیں اور اپنے ذاتی استعمال میں آج تک لا رہے ہیں. خان صاحب نے تو اکارڈنگ ٹو دی رولز وہ لی تھیں. اور ایک اہم بات، خان صاحب نے اپنے ڈیفنس میں جب ایویڈنس پیش کرنے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا سب سے بڑا ڈیفنس میرا ملٹری سیکٹری ہے، اس کو بلا لیں، اس کے آگے ساری کی ساری باتیں ہوئی ہیں، وہ آ کے بتا دے کہ میں نے اگر کوئی چوری کی ہے. اس کو پیش ہی نہیں ہونے دیا گیا، عدالت نے ایک فیصلہ دیا اور بھاگ گئے. یہ تو فیصلہ کرنے والے خود چور تھے، یہ تو اللہ نے سرخرو کیا. خان صاحب کی اب باڈی لینگویج کیسی ہے؟ اتنا بڑا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ویسے بڑے پراعتماد نظر آتے ہیں جب بھی وہ اپنے جو ہے ہیئرنگ پہ آتے ہیں اندر. تو اب خان صاحب کے معاملات کیسے ہیں؟ گفتگو ہوئی آپ کی کسی ٹیم سے، اور خان صاحب کا کیا اندر جو ہے رویہ کیسا ہے؟ دیکھیں، ایک تو محترمہ بشرا سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں اور فوکل پرسن ہیں آن لیگل افیئرز، بیرسٹر حسان خان، اپنا بیرسٹر عمیر خان نیازی، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان کے اپنے لائر سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. سب لوگوں نے ایک بات بتائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل پراعتماد ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ وکٹمائز کیا گیا ہوں اس پاداش میں کہ میں اپنے ملک کو انٹیگریٹی سے، آزادی سے، ملک کی سورنٹی کا دفاع کرتے ہوئے ملک کو یہ جو گریٹ گیم ہے اس کا کھلونا نہ بنانے کی کوشش میں مجھے دھکیلا گیا اس سائڈ پہ. تو میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں بالکل ڈٹ کے کھڑا ہوں. جتنا مرضی یہ ظلم کر لیں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. باڈی لینگویج تو ہمیشہ ہی پازیٹیو ہوتی ہے. اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی کرش نہیں کر سکتا. آف کورس پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی شخص جو ہے، کوئی بچہ بھی ایون باہر نکلتا ہے اس وقت، اس سے پاکستان تحریک انصاف پر کوئی بیج لگایا ہوا ہے، کوئی جھنڈا پکڑا ہوا ہے، تو اس کو فوری طور پہ لاک اپ میں ڈال دیا جاتا ہے. اس پہ بھی کوئی آپ کچھ اسٹیپ آؤٹ لیں گے کہ خان صاحب اب عملی طور پہ کیا الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اس کیس میں بری ہونے کے بعد؟ یہ تو اب الیکشن کروا کے دکھائیں نا، یہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ کیسے لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک ایک حلقے میں 2-2 4-4 کینڈیڈیٹ ہیں، بیک اپ میں ہیں. اتنا مرضی ہے لوگوں کو پکڑ لیں. ابھی ہم نے 27 اگست کو یہ 3 دن پہلے ایک ایکٹیویٹی کی تھی کہ پی ٹی آئی فلیگ اور پی ٹی آئی کلر کے بیلونز ہم نے چھوڑے تھے، تو ہمارے اپنے ریجن میں ہزاروں جگہ سے یہ بیلونز چھوڑے گئے. پولیس کتنے لوگوں کو پکڑ سکتی؟ پولیس کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے، کیا کر سکتی ہے پولیس؟ اور عمران خان صاحب اس وقت کتنا کا آپ کو یقین ہے کہ جناب انہیں یقین ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے اور ان کو باقاعدہ قانونی طور پہ جو ہے وہ پورا جو ہے فریڈم دیا جائے گا کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے؟ کیونکہ جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ابھی خان صاحب کا اگر اس سائفر والے کیس سے باہر آتے ہیں تو ان کے اوپر 9 مئی کا کیس بھی ہے. 9 مئی کے کیس میں باہر آتے ہیں تو جو وہاں پہ جو لوگ اندر جو ہیں قتل ہوئے ہیں ان کا بھی کیس خان صاحب کے اوپر ڈالا ہوا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس پورے سینیریو میں خان صاحب جو ہے الیکشن سے پہلے باعث طریقے پہ کلیئر ہو جائیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے معاملات کو اس وقت جو چلانے والے لوگ ہیں وہ ابھی تک 20 سال پہلے کھڑے ہیں. آج پاکستان کے لوگوں کو آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ کا یہ جو ڈیجیٹل میڈیا اس کے ذریعے سارے حقائق پہنچ رہے ہیں. کبھی ہوتا تھا کہ صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا یا ریڈیو پاکستان ہوتا تھا تو اس پہ جو جھوٹ بولا جائے وہی لوگوں کو سنا دیا جاتا تھا. لوگوں کو یقین ہے کہ خان صاحب کے خلاف سارے کیسز جھوٹے ہیں، اور اس یقین کا ایک اظہار کے پی میں اب تک بلدیاتی الیکشن جتنے ضمنی ہوئے وہ آپ نے دیکھ لیے ہیں. پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے. تو یہ تو نوشتہ دیوار ہے
کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائیں. یہ پی ڈی ایم اور یہ ساری جماعتیں دور دور تک بھی نہیں. اچھا، الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی خان صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا 5 سال کے لیے، تو اب جو توشہ خانہ کیس کی بیس کے اوپر ہی خان صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، اب توشہ خانہ کیس کے اوپر تو خان صاحب بری ہو گئے ہیں، کیا اب عمران خان صاحب جیل کے اندر رہ کے الیکشن کمپین اپنی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب جب سزا سسپینڈ ہو گئی ہے تو اس سزا کے کانسیکوینسز میں جتنے بھی فیصلے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بھی سسپینڈ ہو گئے ہیں. خان صاحب الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ باہر آ کے لیڈ کریں گے. یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں، ابھی 2-4-10 دن میں انشاءاللہ خان صاحب کلیئر ہو جائیں گے. جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کیسز ایسے ہیں ہی نہیں. دیکھیں، 2 کیسز انہوں نے بنائے تھے جو ان کی اپنی دانست میں. ایک کیس تو یہ توشہ خانہ والا، دوسرا تھا وہ جو القادر یونیورسٹی والا. القادر یونیورسٹی میں ان کے اپنے وکلاء یہ بات مان چکے ہیں کہ پاکستان میں باہر سے جو رقم آئی تھی وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. meaning thereby not a single penny was drawn by anybody from that account. یہ خان صاحب جب سے جیل کے اندر گئے ہیں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا کا سروے کہتا ہے کہ جو لوگ بھی سروے کرتے ہیں خان صاحب کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کے دلوں میں خان صاحب کی محبت مزید بڑھ گئی ہے. خان صاحب جیل کے اندر ہیں، خان صاحب کو پتہ ہے کہ جناب پاکستان کے حالات کیا ہیں، اس وقت مہنگائی کتنی عروج تک پہنچ چکی ہے. خان صاحب کو اس چیز کا آئیڈیا ہے، اس چیز سے نپٹنے کے لیے کیا وہ جیل میں تیار ہیں؟ اگر وہ باہر آتے ہیں تو اس پورے معاملے سے وہ نپٹ پائیں گے؟ دیکھیں، خان صاحب کو تو پچھلے 16 مہینے سے پتہ ہے. ابھی جیل تو وہ گئے 20-22 دن پہلے. اس سے پہلے ہی پاکستان کے عوام کی تو مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. جہاں تک مہنگائی سے نپٹنے کی بات ہے تو آپ نے دیکھا کہ کرونا جیسی وبا کے دور میں جب کہ پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک لہر آئی تھی، اس کے باوجود پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% تھا. پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی وہ ہسٹری میں سب سے زیادہ تھی. پاکستان میں بجلی انہوں نے انڈسٹری کے لیے سستی کی. پاکستان میں ڈیمز پہ کام ہوا، احساس پروگرام ہوا. آپ نے دیکھا ہے کہ غریب لوگوں کو پیسے ملے. صحت کارڈ ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا. وہ تو صحت کارڈ جیسا کام تو دنیا کی جو ایڈوانس نیشنز ہیں وہ نہیں کر سکیں. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو بلین ٹری تھا، یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایک درجہ حرارت کے بڑھنے کا ایک بڑا ایک شور مچا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پریکاشنری میئرز خان صاحب نے لیے. یہ تو وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیڈر اگلی نسل کی سوچتا ہے. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے کام دیں گی. جی ناظرین، آپ نے سردار صاحب کی گفتگو سنی، کافی پورے اعتماد ہیں یہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو یہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ 15 ڈیز میں خان صاحب پہ جتنے بھی اہم کیسز ہیں اس میں خان صاحب جو ہیں باعزت طریقے پہ بری ہوں گے اور باہر آئیں گے اور بڑے پراعتماد طریقے سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کریں گے اور جیتیں گے بھی. سر آخر میں آپ یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب اور کی جو ملاقات بشریٰ صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہے، جیسے آپ نے بتایا بشریٰ صاحبہ پورے اعتماد ہیں اور انہیں یقین ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں باعزت طریقے سے باہر آئیں گے اور وہ اس ٹائم ریلیکس ہیں، کیونکہ بشریٰ صاحبہ بھی کافی جو ہے اسٹریس ڈالا جا رہا ہے. ہاں، نہیں بالکل نہیں، وہ بالکل پراعتماد ہے. میری تو خیر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مجھ تک جو ان کی طرف سے پیغام آیا تھا وہ یہی ہے کہ خان صاحب نے خاص طور پہ کہا تھا کہ ہماری جو لائرز کمیونٹی ہے انہیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. وہ ہی ایک ایسا طبقہ ہے جو ان ایٹراسٹیز کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، ان ناانصافیوں کے خلاف اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں ان کے خلاف اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اور انہیں کھل کے پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ میں عام لوگوں کے حق کے لیے باہر نکلنا چاہیے. یہ پیغام تھا. انہوں نے اپنی ذات کی تو بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو پاکستان کے عوام کی بات کی، انہوں نے تو ان لوگوں کی بات کی جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو بالکل وہ پراعتماد ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہے، اور جو باہر ہم لوگ ہیں ہمیں بھی یقین ہے کہ پاکستان اس وقت انقلاب کے دہانے پہ ہے. اس وقت بس جرأت سے کھڑے رہیں خان صاحب. انقلاب آنے کو، انقلاب کو روک کوئی نہیں سکتا. سر آخر میں اپنی زبانیں ہی بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ خان صاحب میکسیمم کتنے دن جو ہیں جیل کے اندر رہیں گے اور کب جو ہے وہ باعزت طریقے سے باہر آئیں گے اور اپنی عوام کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیں، کیسز انہوں نے کافی بنا دیے ہیں، لیکن ایک پروسیس تو سٹارٹ ہو گیا. جس کیس میں انہیں سزا دی گئی تھی وہ سسپینڈ ہو گئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مہینہ 20 دن، میکسیمم مہینہ 20 دن، اس سے زیادہ نہیں. لیکن ایک فائدہ اور ہو گیا ہے اس سزا کے سسپینڈ ہونے کا کہ اب وہ منظر عام پہ آئیں گے. اگر یہ انہیں انویسٹیگیشن کے لیے کسی تھانے میں بھی رکھتے ہیں تو کورٹس میں پیش ہوں گے. لوگ اپنے لیڈر کا چہرہ دیکھیں گے تو انسپائر ہوں گے، ان کی ڈٹرمنیشن کو دیکھیں گے تو حوصلے میں آئیں گے. لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر وہ نہیں ہارا تو ہم بھی نہیں ہاریں گے.
جی ناظرین، آپ نے اکرام صاحب کی گفتگو سنی، اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے لازمی اظہار کیجیے کہ آپ لوگ کب تک چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب پہ جو کیسز لگ رہے ہیں، ایک کیس میں وہ باعزت طریقے بری ہوتے ہیں تو دوسرے میں ان کو بلا لیا جاتا ہے، کیا یہ سلسلہ الیکشنوں تک ہے یا اس کے بعد بھی چلتا رہے گا؟ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.